बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन अकरम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब मुबाहिला का वाक़या बयान कर रहे हैं कि आखिर पंजतन पाक को मुबाहिला में क्यों जाना पड़ा, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत पढ़ के उनको सुना रहे थे, लेकिन उन्होंने कुरान का तो इनकार किया, लेकिन पंजतन पाक को देख कर उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? और कुरान के अंदर जहाँ पे ज़िक्र है कि तुम अपनी बेटियों को लो, तो अरबी के अंदर बेटियों में जमा जहाँ पे है तो जमा में 3 कम से कम का होता है। तो यहाँ पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सैयदा फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को क्यों लेकर गए? ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेंगे। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कुरान में कहा अबनाना व अबनाकुम, बेटों को लाओ। कितने? कुछ भी नहीं कहा। निसाना, औरतों को लाओ। कितनी? कुछ भी नहीं कहा। अनफुसना व अनफुसकुम, नफ्सों को लाओ। कितने? लाओ। कुरान काफी है? काफी है तो पैगंबर फिर ले जाए, और अगर ले गए तो उस वक्त उम्मत ने पूछा क्यों नहीं, जितने आप ले जा रहे हैं इतनी तादाद कुरान में लिखी है। अगर उस वक्त उम्मत कहती जितने मुबाहिले में ले जा रहा कुरान में दिखाओ तो ले जाओ। दिखाओ कुरान में कि ये लिखा है। एक बंदा तो बोले, अरबी तो आती थी ना सबको। कितने गूंगे बन जाते थे पैगंबर के सामने। हैं? कुरान कह रहा है बेटों को लाओ। मालूम है कि अरबी में जमा 3 पे होती है, 2 पे नहीं होती। उर्दू में जमा 2 पे होती है। या तो फिर ये कहो कि मुबाहिले में उर्दू के 2 ले गए, अरबी के 3 नहीं ले गए, इसलिए कि 3 की गिनती पैगंबर को पसंद नहीं है। और तीसरा बेटा कहां से लाते? थे ही 2 बेटे। और या फिर अगर मंतिक भिड़ानी है तो यूं कहो कि अबनाना जमा में बेटे लाओ, और अरबी में जमा 3 पर है, 3 या 3 से ज्यादा, 3 तो लाजमी। तो फिर ये कहो कि ले 3 बेटे गए, पहला बेटा अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन। चलिए ये भी हो गया। अच्छा चलिए इस तरह अपना 3 बेटे ले गए और कहा अली मेरा बेटा है, मैंने बेटे की तरह पाला, हदीस मौजूद। तो 3 बेटे हो गए। निशाना, कम से कम 3 औरतें, 3 औरतें। अब 3 में अगर बेटी को ले जाना है तो फिर 3 बेटियां या तो मर चुकी हैं, और अगर जिंदा हैं और बेटियां तो ले क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि जो कुरान कह रहा है वो करना चाहिए। 3 बेटियां ले जानी चाहिए। ले गए तन्हा फातिमा को, तो लफ्ज है 3। इसके माने ये है कि 3 के बराबर हैं। नहीं, आप समझे नहीं। देर में बात समझ। अल्लाह ने कहा निशाना, 3 बेटियां लाओ। 3 बेटियां नहीं है, उसमें निशा है, बेटी का लफ्ज नहीं है। 3 औरतें लाओ, 3 औरतें लाओ। ईसाइयों ने क्यों नहीं कहा कि 3 औरतें लाओ? 3 का मतलब ये कि कायनात में सिर्फ 3 ही रिश्ते हैं। औरत या बीवी है, या माँ है, या बेटी है। फातिमा को लाए तो अब हैसियत निशाना, माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। मफहूम समझो आयत का। तादाद औरतों की नहीं बढ़ानी थी, वरना थी तो 13, 12, 9, 10। एक तरह की नहीं। अल्लाह कह रहा है
ایک ایسی لاؤ جو کسی بچے کی ماں ہو، ایک ایسی لاؤ جو کسی شوہر کی زوجہ ہو، ایک ایسی لاؤ جو کسی باپ کی بیٹی ہو۔ پیغمبر نے دیکھا کہ پورے مدینے میں کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی زوجہ بھی ہو، کسی کی ماں بھی ہو اور کسی کی بیٹی بھی ہو۔ ڈھونڈ ڈالا، نہیں ملی۔ اگر کوئی بیوی ہے تو صرف بیوی ہے، بچہ نہیں ہے، اور بیٹی ہے تو صرف بیٹی ہے، زوجہ نہیں ہے۔ اب سوا فاطمہ کے کون تھا کہ جو نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن حسین کی ماں؟ تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ فیصلہ اگر اللہ کا ہے تو اللہ کا فیصلہ تو قرآن میں لکھا ہونا چاہیے۔ قرآن میں تو نہیں لکھا تھا فاطمہ کو لے جاؤ، قرآن میں تو نہیں لکھا تھا حسن حسین کو لے جاؤ۔ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا نفس کو لے جاؤ۔ نفس کوئی چیز دیکھنے والی ہے؟ روح کو لے جاؤ، نفس کو لے جاؤ۔ یہ کیسا حکم ہے قرآن کا؟ اگر یہ آیت کوئی اپنے اوپر اپلائی کر لے آج، اور لوگ کرتے رہتے ہیں، مباہلہ ہوگا، قادیانی لوگوں کے پرچے چھپتے رہتے ہیں، مباہلہ کر لیجئے۔ ارے کیسے کر لیجئے؟ اس میں بیٹے لانا پڑتے ہیں، عورتیں لانا پڑتی ہیں، پھر نفس لانا پڑتا ہے۔ چلیے بیٹے تو لے آئیے، عورت بھی لے آئیے، نفس کیسے لائے جائیں؟ یا تو پھر یہ ڈکلیئر کیجئے ہم نے فلانے کو اپنا نفس بنا لیا، اور اس کا رجسٹریشن کرا لیجئے، یہ ہمارے نفس ہیں۔ آج تک تو کسی مسلمان نے اپنا نفس کسی کو بنایا نہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے نفس کو لاؤ۔ تو ہمیں معنی تو کوئی بتا دے، 73 فرقوں میں سے کوئی اس آیت میں آ کے یہاں بیٹھ کے اعلان کرے مائک پر کہ یہاں نفس سے مراد کیا ہے۔ پوری لغت دیکھ ڈالی، معنی لکھے ہوئے ہیں۔ نفس کے معنی روح، نفس کے معنی ضمیر، نفس کے معنی خون، نفس کے معنی سانس، نفس کے معنی گوشت۔ اس کے علاوہ کچھ لکھا ہی نہیں۔ نہ گوشت آ سکتا ہے، نہ خون آ سکتا ہے، نہ روح آ سکتی ہے، نہ سانس آ سکتی ہے تو ہے، اس کو لائیے کیا؟ ہائے، قرآن کافی ہوتا تو سمجھا لیتے یہاں نفس کیا ہے۔ اب قرآن چپ ہو گیا کہہ کر کہ نفس لاؤ۔ اب نبی جو چیز بھی لائیں وہی نفس ہوگا، قرآن چپ رہے گا، محمد بولیں گے۔ قرآن کافی نہیں ہے، اور قرآن کافی ہوتا بھی کیسے؟ قرآن کیسے کافی ہوتا؟ مباہلہ ہوا اسی لیے تاکہ یہ بتایا جائے قرآن کافی نہیں ہے۔ مباہلے کا واقعہ اس لیے وہ آ گئے عیسائی، آئے کیا ہے بھئی؟ ہم تو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ کا کوئی انسان خدا کا بیٹا نہیں ہوتا، اللہ بیٹا نہیں رکھتا۔ کا نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ ان کے باپ نہیں، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، تیسرا سورہ قرآن میں، اسی میں یہ مباہلے کی آیتیں قرآن کے تیسرے سورے سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی۔ اگر تم یہ دلیل بنا رہے ہو کہ جس کے باپ نہ ہو تو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس طرح آدم جو ہیں ان کے بھی باپ نہیں، ان کے تو باپ ماں کوئی بھی نہیں ہے، تو پہلے وہ خدا کے بیٹے ہوئے۔ یہ آیت پیغمبر پہ نازل ہوئی، پیغمبر نے ان کے سامنے آیت پڑھی، انہوں نے کہا بھائی آدم کو پھر کیا کہتے ہو تم؟ پھر آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مان رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی دلیل نہیں مانتے، بس عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ منوا لیا قرآن نے عیسائیوں سے۔ قرآن نے دلیل دی، اللہ نے دلیل دی، آدم کی دلیل دی، عیسائیوں نے قرآن کی دلیل نہیں مانی۔ کہاں مانی؟ آج تک نہیں مانی، آج تک نہیں مانی عیسائیوں نے۔ کہہ رہے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور عیسائی نہیں مان رہے ہیں۔
پھر آیتیں اتری. جب وہ ضد پر آ گئے پھر آیتیں اتنی جبریل امی آئے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب کیا قرآن نے کہا؟ پہلے تو آدم کی دلیل دی. اب پھر جو آیتیں آئیں تو قرآن نے کہا کیا جھگڑا مچایا ہوا ہے تم نے؟ فمن حاجک، مت کرو جھگڑا. علم آ گیا. علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں کیا جاتا. مت جھگڑا کرو. حاج کا من جھگڑا کرنا. فمن حاج فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جب علم آ جائے تو پھر جھگڑا مت کرو. پتہ چلا ابھی پاکستانی معاشرے میں علم نہیں آیا. ایجوکیشن کمزور جا رہی ہے. جس ملک میں جھگڑے زیادہ ہوں وہاں علم نہیں آیا. دعوے کرتے رہیے. عالم لاکھوں، آن لائن جھگڑا ویسے ہی. جھگڑا ویسے. اس کے بعد آن لائن ابھی عالم ہوئے ہی نہیں. جس دن جھگڑے ختم ہوں گے اس دن جا کے پتہ چلے گا کہ عالم آن لائن ہے کہ نہیں. آن لائن اور جھگڑے ویسے ہر قسم کے جھگڑے. لیکن علم کے بعد کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا. علم آ گیا آپ جھگڑا مت کرو. اور سنو آؤ میدان میں لاؤ. تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ. لاؤ عورتوں کو. لاؤ نفسوں کو. اور جھگڑا کیسے طے ہوگا؟ بیٹھ جاؤ. بس پھر اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرار دی جائے. لو فیصلہ ہو گیا. سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو گیا. تو صبح ہوئی، پیغمبر آئے. کب حکم قرآن ہم آئے ہیں. بیٹوں کو لائے ہیں، عورتوں کو لائے ہیں، نفسوں کو لائے ہیں. جب گئے تو کیا ہوا؟ عیسائیوں نے کہا پناہ، خدا کی پناہ، ان سے نہیں کرنا مقابلہ. بھاگ گئے. نہیں سمجھے آپ؟ کیسے بھاگے؟ پنجتن کو دیکھ کے بھاگے. وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. جب قرآن منوا رہا تھا دلیلیں تو ماننے کو عیسائی تیار نہیں تھے. پنجتن آئے تو مان گئے. قرآن کافی نہیں ہے. کافی ہوتا تو قرآن پہلے منوا لیتا تو پنجتن کو کیوں آنا پڑتا؟ تو پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور یہ پنجتن. اب یہاں سے بات کو سمجھیے اور بہت غور سے سنیے. دیکھیں پہلے اللہ نے منوایا، دلیل دی کہ مسلمانوں جب کبھی بھی یہودی اور عیسائی تمہارے مقابل آئیں گے تو تم لڑائی جیت نہیں پاؤ گے. قرآن گلے میں لٹکا لٹکا کے لڑنے چلے جانا. بغیر پنجتن کے تم انہیں زیر نہیں کر سکتے. آج تک ہار رہے ہو. یہ بتانا ہے اس دور میں کہ مسلمان یہودی اور عیسائیوں کے سامنے شرمندہ کیوں ہے اور مقابلہ نہیں کر. اللہ میاں بش کو تباہ کر دے. اللہ میاں امریکہ کو تباہ کر دے. اللہ میاں سپر پاور. مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ. ارے صرف قرآن سے دعا مانگو گے یا پنجتن کو بھی پکارو گے؟ قرآن کافی نہیں ہے میرے بھائی. کافی ہوتا تو ساری لڑائیاں قرآن فتح کروا دیتا. قرآن سے سینوں کو سجایا ہم نے. سجایا تو کیا ہوا؟ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دوڑاتے گھوڑے ہی دوڑتے رہے. اب ٹینک دوڑ رہے ہیں.
پھر اس کے بعد F16 دوڑیں گے. فائدہ کیا؟ اس دوڑ بھاگ کا کیا فائدہ؟ خامخواہ کی تھکاوٹ. اس لیے کہ صرف قرآن پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور قرآن بھی کیا سمجھا؟ بغیر استاد کے قرآن کیسے سمجھو گے؟ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن نقشہ بناتا ہے، پنجتن نفس کو کامل کرتے ہیں، پنجتن تصویر بناتے ہیں.